अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। कल हलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने 5 अगस्त की तारीख मेंशन करते हुए ये बताया कि इस बार की तहरीक को अब इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान भी ज्वाइन कर लेंगे। आज बानी तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर जो पैगाम नशर हुआ इसमें भी ये लिखा गया है कि अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। जबकि अगर हम तहरीक इंसाफ की क़यादत के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चौधरी परवेज़ इलाही ने भी ये बात की कि पहले मज़ाहमत और फिर मफ़ाहमत होती है, मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है। जबकि अली मोहम्मद ख़ान ने यह कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता हैं। और अगर हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब पार्टी क़यादत मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता समझती है तो खान साहब ने एहतजाज का रास्ता क्यों चुना? और एक सवाल ये भी कि तहरीक इंसाफ की इस बार की तहरीक माजी की तहरीकों से किस तरह मुख्तलिफ होगी। ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमती सख्तियों से ज़्यादा चैलेंज तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से हैं। आखिरी तहरीक में हमने बुशरा बीबी की क़यादत में भी जो कुछ देखा, इसके बाद कासिम और सुलेमान से बहुत ज़्यादा तवक्को करना दुरुस्त होगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन शेर अफजल मरवत साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ की अगर सियासत की हम बात करें और करंट पोजीशन की बात करें तो एक तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, इसके बाद हमने देखा कि हुकूमत लेजिटिमेसी क्लेम करती है, वो कहती है कि पॉपुलैरिटी में हमारी इजाफा हो गया है, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से निकाल लिया है, मईशत को बेहतर कर रहे हैं। और अब जो एक और बड़ा महाज जो है वो हुकूमत के खाते में चला गया, वो कौमी असम्बली में जो चेंज है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमने देखा है जिसके बाद तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती थी सीट्स उनको मिलनी चाहिए नहीं मिली और 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत को मिल गई। तो तहरीक इंसाफ की करंट पोजीशन को कैसे देख रहे हैं आप? पार्टी की लीडरशिप का रोल कैसा देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसको वक्ती तौर पे शायद समझ रहे हैं कि कोई उनकी फतह है, लेकिन ये अब देखें जिस तरह आपस में लड़ पड़े हैं, ऐसी सीटें लेने पे वो पार्टियां जो जमहूरियत की दावेदार बनी हैं, कोई मजहब की दावेदार हैं, कोई अखलाकियात की बातें करती थी, वो अब आपस में लड़ रही है। ये वक्त जो है बहुत कुछ दिखा रहा है, ये आज की तारीख बन रही है और लिखी जा रही है। ये पाकिस्तान में या दुनिया की किसी मुल्क में भी मुआशरे जो हैं वो इस तरह की चीना जब्तियों से तो तरक्की नहीं पाते हैं। ये तो चीना जब्ती का माहौल है और ये चीना जब्ती कब तक चलेगी? एक वक्त है कि जब इस चीज़ का इख्तिताम होगा। आज के जो विनर्स हैं, आज के जो फातेह हैं, वो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में अपने लिए एक तारीख दौर या तारीख चैप्टर मुंतखब कर चुके हैं। इन क्रीडेंशियल्स के साथ, इन मेरिट के साथ और इन इक़दामात के साथ आने वाले दौर में इक़्तिदार में मौजूद पार्टियों के पास आवाम को बताने के लिए कुछ होगा और किस मुंह से कोई बात करेंगे। इलेक्शन प्रोसेस जो है मुल्क का वो ठिकाने लग चुका है। जब तक फॉर्म 47 का मसला नहीं होता है, मुल्क में कोई इलेक्शन जो है करवाना माना ही नहीं रखता है, क्योंकि पार्टियां जो है अब रिटर्निंग अफसर के पीछे फिरेंगी या फॉर्म 47 के पीछे फिरेंगी। क्या जरूरत है आवाम से मैंडेट लेने की? जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, पीटीआई या पीटीआई की क़यादत, इसके दो अलग रुख हैं। ठीक, पीटीआई जो है वो विनर है इन तमाम सिस्टमेटिक जो इनके साथ हो रहा है, और जो लीडरशिप है इस हवाले से मैं समझता हूँ पीटीआई में 3 कैटेगरी की लीडरशिप है। एक पीटीआई की जो सही करता धरता लीडरशिप है वो है खान साहब। दूसरी लीडरशिप वो है जो खान साहब से फैसले करवाती है और फिर ये इम्पोज कराते हैं। और तीसरी कैटेगरी लीडरशिप वो है जो हमें नजर आती है कि ये लीडरशिप है, लेकिन असल में है नहीं। जो मीडिया पे नजर आते हैं, जो पार्टी में ओहदों पे मौजूद हैं, लेकिन वो जो है वही करते हैं जिसके करने का उनको कहा जाता है। उनका कोई इनपुट नहीं होता है, उनकी कोई राय जो है मैटर नहीं करती है। हर चीज़ के लिए उनकी निगाहें उस दूसरे लीडरशिप की टीयर पे होती है।
تو یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا موجودہ مروت صاحب آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، تو یہ آپ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ ان کو غلط بیانی کی جاتی ہے، جو کمیونیکیشن ان کو دی جاتی ہے کہ باہر جو سیاسی پوزیشن چل رہی ہے اس میں جو حقائق ہیں ان کی صحیح ڈیلیورنس نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے آپ کا، اسی لیے ان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، بالکل کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ خان صاحب کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس نقطۂ نظر سے دی جاتی ہے کہ ایک مخصوص گروپ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہیں ان کے مقاصد پوری ہو سکے۔ یہ گزشتہ 100 سال میں پارٹی کی تمام آرگنائزیشنل عہدوں پہ نئے لوگ آ چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یوتھ کا صدر تبدیل کیا گیا، ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کو پارٹی میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اسلام آباد میں یوتھ کی تنظیم بنی ہے، ملک بھر میں بنائی ہے۔ اب وہ لوگ جو یوتھ ہمارے ساتھ 9 کے بعد نکلی تھی ان کو جناب علی واش آؤٹ کر دیا گیا، کیونکہ کسی کے میرے ساتھ تصویر آئی ہے، میرے ساتھ ویڈیو ہے، یا فار دیٹ میٹر جو ہے وہ اس گروپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو پورا ڈھانچہ ہی چینج کر دیا ہے یوتھ تنظیم کا۔ یہی کام انہوں نے ILF کے ساتھ کیا ہے، مرکزی صدر چینج کیا جو 96 سے خان کے ساتھ تھا، اس نے بڑی ایک باغ دوڑ کی، ہمارے کاز میں ہمارا بڑا ساتھ دیا پورے ILF نے۔ اب تنظیم کا صدر نیا آ گیا اور انہوں نے آتی ہی جناب تمام ریجن، تمام اضلاع، تمام صوبوں میں نئے لوگوں کو لانچ کر دیا ہے، متعارف کرا دیا۔ یہی خواتین کی مروت صاحب، لیکن مروت صاحب آپ اگر باہر بیٹھ کے یہ سب آبزرو کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ان تمام حقائق کا، تو علیمہ خان صاحبہ جو کہ خان صاحب کی ہمشیرہ بھی ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی ریگولرلی کرتی ہیں، تو ان کے نوٹس میں یہ سب نہیں ہوگا کہ یہ ہائی جیک ہو رہی ہے پارٹی، یہ لوگ لائل ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں نے لائلٹی کی بات نہیں کی ہے، میں نے یہ کہا ہے لوگ اپنے لوگوں کو کھپا رہے ہیں، اور جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کو کھپایا محترمہ علیمہ خانم نے، انہوں نے یہ منصب دلایا، آگے سے وہ وہی کریں گے جو سوٹ کرے گا محترمہ کو۔ دیکھیں، بوشے بی بی کے جیل جانے کے بعد پارٹی میں سیاسی ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بینیفیشری سائن سازی یا تنظیم سازی میں یہی گروپ ہیں جو ٹیئر 2 گروپ ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا نا فیصلے کروائے جاتے ہیں، اس پر ذرا ایک ماضی کی اگر مثال لے لیں، 26 نومبر کا جو دھرنا تھا اس سے متعلق بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کا وفد آیا امریکہ سے، وہ بات چیت کر رہا تھا، مذاکرات ہو جانے تھے، چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن خان صاحب کو بریفنگ یہ ملی کہ لاکھوں کا ریلا آئے گا پختونخوا سے اور وہ آ کے اس پوری رجیم کو گرا دے گا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی اور مزاحمت کرنی ہے۔ اور اس بار بھی یہی لگ رہا ہے کہ جیل سے دیگر جو لیڈران ہیں PTI کے، شاہ محمود صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، وہ خطوط لکھ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں صرف احتجاج، تو یہ اسی چیز کا رزلٹ ہے کہ بریفنگ غلط دی جا رہی ہے ان کو؟ دیکھیں، خان صاحب کی یہ سوچ تو بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام مسائل کا حل ایک کامیاب احتجاج میں ہے۔ یہ بات چیت تبھی ہوں گے، مذاکرات تب ہوں گے، یا کوئی بھی راضینامہ تبھی ہوگا جب PTI کی مذاکراتی احتجاجی طاقت جو ہے وہ ریزریکٹ ہو جائے اور وہ سامنے نظر آئے۔ جب تک یہ طاقت جو ہے اس کا اظہار نہیں ہوگا، کوئی مذاکرات جو ہے معنی نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو یہ جو نظر نہیں آتا، آپ نے یہی سوال کیا نا، دوسرا کیا تھا؟ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ محمود صاحب یا یاسمین راشد صاحبہ سیاسی مذاکرات کی بات کر رہی ہیں، لیکن خان صاحب اس پہ اگری ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا تو میرا اس پہ تو دیکھیں، مذاکرات ان کی بات درست ہے، وہ یہ کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کریں۔ خان صاحب جو ہے ابھی تک کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، یہ بات درست ہے، آپ نے حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ایک طرف ہم یہی نعرہ لگا رہے ہیں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بالادستی، اور دوسری طرف اگر ہم اس کا حل غیر قانونی طریقوں یا غیر آئینی طریقوں سے ڈھونڈیں گے تو یہ ہمارے خلاف اسٹاپل آپریٹ کرے گا۔ نہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کہا نا کہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے کہ احتجاج ہی واحد رستہ ہے کوئی ریلیف لینے کا، تو اب 5 اگست پہ
بات ہو رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ پیک پر ہونی چاہیے احتجاجی تحریک 5 اگست کو، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو فی الحال تنظیم ہے، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ ہے پارٹی میں جو کہ کسی خاص گروپ کے لیے کام کرتی ہے، تو پھر یہ 5 اگست کے احتجاج میں کتنا کامیاب بنا لیں گے وہ اس کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے پی ٹی آئی کے ورکر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خان کی کال ہے، اور خان کہہ رہے ہیں کہ نکلو اور پیک پہ پہنچاؤ۔ اب جنہوں نے پیک پہ پہنچانا ہے، میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پیک تو کیا یہ نکلیں گے ہی نہیں۔ اچھا، یہ نکلیں گے ہی نہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس وقت بھی باقاعدہ حیات تھے جب 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد ہمیں ان سب کی اشد ضرورت تھی۔ یہ اس وقت کیوں نہیں نکلے؟ جو لوگ ضرورت کے وقت پہلے بھی چپ گئے تھے، آج وہ نکلیں گے۔ میں اس پارٹی کے احتجاج کی سیاست اور نفسیات کو سمجھتا ہوں۔ نہ اس دفعہ یہ احتجاج ہوگا، نہ تحریک ہوگی، اور اگر خان نے زیادہ پریشر ڈالا تو میرا خیال ہے کہ شاید کے پی کی جانب سے اٹک کراس کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن میں یہ بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ اٹک کو بھی کراس کر لیں گے، کیونکہ بہت سارے عوامل ہیں جو لیڈرشپ جنہوں نے ان کو نکالنا ہے، خود پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے ان کو مشکوک بنایا ہوا ہے۔ روزانہ انہی کی تو کردار کشی کرتے ہیں یہ تو ورکر کا اعتقاد تو انہوں نے خود ہی ان پہ گٹھا دیا ہے۔ پھر دوسری بات گرمیاں ہیں، تیسری بات جو 26 نومبر کے واقعات میں گاڑیاں ہیں وہ ابھی تک گمشدہ ہیں، تو لاجسٹک کون آئے گا، کون دے گا، پبلک ٹرانسپورٹ کہاں سے آئے گی؟ اور اس کے بعد جو ہے پارٹی آپس میں ہر جگہ منقسم ہے۔ کے پی میں بھی آپ دیکھیں 2 دڑے ہیں، اور حکومت ایک سائٹ پہ ہے، صوبائی صدر صاحب دوسری سائٹ پہ ہیں، اور اضلاع میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پارٹی جو ہے وہ بڑی ہی قسم پرسی کا ایک سما پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے غلط امیدیں لوگوں کو اور ورکر کو دلائی ہیں۔ کوئی کہتا ہے خان آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی خان صاحب کے بچے آ رہے ہیں، نہ خان صاحب کے بچے آئیں گے۔ اور یہ دیکھیں نا، جب آپ ایک امید دلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے، یعنی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خان صاحب خود اس کی اجازت دے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت بھی شاید آ جائے گی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہے، یہ احتجاجی تحریک لانچ ہونے کے دوران استعفے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، کیونکہ وہ یہ لوگ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وقتی طور پہ ہم مناصب پہ براجمان رہیں گے، لیکن اس دفعہ ورکر بھی تلا ہوا ہے کہ یا تو لیڈرشپ ان لوگوں کو نکالے گی یا پھر یہ نکالے جائیں گے۔ لہٰذا میں یہ استعفے پارٹی عہدوں سے آئیں گے یا پارٹی عہدوں سے آئیں گے یا صوبائی حکومت سے آئیں گے؟ نہیں، پارٹی عہدوں سے استعفے آئیں گے، اور میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ یہ لوگ استعفے اس وقت دیں گے جس وقت پارٹی کو ضرورت ہوگی، اور جو انہوں نے 8 ماہ یا 7 ماہ یا 10 ماہ جو ہیں وہ پارٹی کے ضائع کر دیے، اور یہ استعفے عنقریب متوقع ہیں۔ اچھا، اسی احتجاج کے دوران، کیونکہ احتجاج ان سے ہو نہیں سکے گا، تو لہذا تنقید کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ کہیں گے جی پارٹی کے مفاد میں ہم۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، ان کے بارے میں علیمہ صاحبہ نے کہا کہ پہلے وہ امریکہ جائیں گے، کیس پٹ اپ کریں گے پی ٹی آئی کا، ہو سکتا ہے امریکن گورنمنٹ کے آفیشل سے بھی ملاقاتیں کریں، اور اس کے بعد پاکستان آئیں گے، ایک نئی جان ملے گی تحریک کو۔ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ قاسم اور سلمان کے ساتھ تو محترمہ علیمہ خانم کا 10 سال میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو ہے ان کی خواہش تھی جو خان کو پہنچائی گئی کہ شاید وہ اب بہت زیادہ جو ہے ان کا دل کھول رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ سے مل لیں۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب نے جو ہے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ جی وہ آئیں اور تحریک کی قیادت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر خان صاحب اجازت دے بھی تو ان کی ماں ان کو اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان میں احتجاج کی اس پی ٹی آئی کے احتجاج کی قیادت کرنا، وہ تو اس طرح جیسے آپ بل مجھے مار والی بات ہے، کیونکہ گولیاں تو پہلے بھی چل آ چکے ہیں، اور ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے
کہ جی ہم تو گرفتار کریں گے. تو لہٰذا ملک میں کوئی قانون تو ہے نہیں. ایک دفعہ گرفتار ہونے کی دیر ہے، باقی کام عدالتوں پہ چھوڑ دیں. وہ خود ہی مقدمے اتنے لمبے کر دیتے ہیں کہ جس کو تھوڑی بھی امید ہوتی ہے انصاف، وہ خود ہی مایوس ہو جاتا. میں نہیں سمجھتا ہوں کسی طور بھی یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ جو دعویٰ ہے قاسم اور سلمان کے آنے کا، یہ بیسیکلی باؤنس بیک کرے گا. اگر وہ نہیں آتے ہیں، آپ امید دلا رہے ہیں، تو پھر جو ہے ورکر کو کیا آپ کہیں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، آپ کے پاس آخری کارتوس تو یہی رہ سکتا ہے کہ خان کے بچوں کو آگے کر دیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کی یہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل. تو لہٰذا سارے کارڈ، سارے پتے اس طرح نہیں پھینکے جاتے ہیں. اور جو لوگ ان کے ساتھ احتجاج کے لیے کارآمد تھے ماضی میں 9 مئی کے بعد، جن جن تنظیموں نے، جن جن لوگوں نے ہمارے احتجاج کو کامیاب کیا، وہ سب ٹکانے لگ چکے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں گے نا، یہ کہتے نا کیا پیدی کا شوربہ، یہ ہفتے 10 دن میں احتجاج کی شور و غوغا ہوگی. سوشل میڈیا جو ہے وہ نقیب دے گا انقلاب آ رہا ہے، اور قیادت بھاگنے کی تیاری کرے گی. یہ میں بالکل دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. صحیح. تو اس پہ جس طرح علیمہ صاحبہ نے پہلے کہا تھا کہ جو خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائے. لیکن ابھی جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، بیرسٹر گور صاحب کی، اس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، بیرسٹر گور صاحب خان صاحب سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ احتجاج نہ کرنے پہ لوگوں کو پارٹی سے مت نکالیے. اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں احتجاجی تحریک کے شروع ہونے سے بھی، اسی لیے بیرسٹر گور صاحب جا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح پارٹی سے نکالنے لگے تو اور نقصان ہو جائے گا پارٹی کا. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پی ٹی آئی ایک ایب نارمل حالات سے گزر رہی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ موجودہ وقت میں سیاسی ہردلعزیزی میں ایک تاریخی مقام حاصل کر چکے ہیں. اور اسی چیز کو جواز بنا کے خان کو یہ باور کرایا جاتا ہے گویا کہ وہ اگر وہ کسی کی جو ہے سیاسی تقدیر جو ہے اس کو سیل کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی تاریخ کی انتہائی نازک موڑ پہ کڑی ہے. آپ کی پاپولیرٹی جو ہے، آپ کا الیکشن جیتنا، وہ خان کو جیل سے تو نہیں نکال سکا. تو لہذا پارٹی جو ہے تمام پاپولیرٹی اور سپورٹ ہونے کے باوجود قسم پرسی کا شکار ہے، فستائیت کا شکار ہے، کمزور نظر آ رہی ہے. تو لہذا اگر اس مرحلے پہ اس گمان میں آ کے کہ جی کوئی جو شخص ہے وہ کوئی چوں چرا نہ کرے تو لوگ میری طرح ہو جائیں گے، مجھے انہوں نے نکال دیا، میری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ورکر، لیڈر، اب تک یہ پرایوں کی ضرورت ہے. یہ دھمکیاں دے کے کیا آپ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں؟ اور یہ اپنی قیادت کو آپ کہہ رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے، یعنی اس سے کون سی پارٹی کی خدمت ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں. پارٹی کو اس وقت جو سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وہ اتحاد کی ہے. اتحاد واحد چیز ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. اوپر سے آئے دن جو ہیں شگوفے چھوڑے جاتے ہیں کہ جناب نکال دے تو کسی کا رزق جو ہے کسی پارٹی میں تو نہیں اٹکا ہوتا ہے. لیکن مروت صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حل جو ہے وہ مزاحمتی ہے اور احتجاجی تحریک ہے. تو اگر یہ پارٹی کی لیڈرشپ جس نے آپ کی طرح کے جو لیڈران تھے پارٹی کے ان کو نکال دیا، پارٹی کی کاز کو فائدہ تو احتجاج سے ہی ہوگا، تو آپ پھر شمولیت اختیار کریں گے ایسے کسی احتجاج میں فار دا سیک آف دا پارٹی، ناٹ فار دا کرنٹ لیڈرشپ؟ دیکھیے، فار دا سیک آف دا پارٹی یا فار دا سیک آف دا خان صاحب، مجھے اس پارٹی کے احتجاج کا حصہ بننے میں کوئی یہ نہیں ہے، امر مانے نہیں ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، میں نے ہمیشہ احتجاج تنہا کیا ہے. یعنی اکیلا میں خود ہی خان کی اجازت سے فیصلہ کرتا تھا کس شہر میں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے. میں نے اپریل 2024 میں خان سے یہی
دوبارہ ذمہ داری مانگی کہ اب قیادت باہر آ گئی ہے، مجھے صرف احتجاج کی قیادت دے دی جائے، میرے کام میں کوئی دخیل نہ ہو، اور خان نے اس پہ اگری بھی کیا۔ ان کو پتہ چلا تو خان نے مجھے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج نے آپ کو ہیرو بنا دیا ہے اور کریڈٹ آپ خود لے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اعتراض ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی چلے یہ کریں۔ اب جو احتجاج ہوئی جن کا میں بادل ناخواستہ حصہ تھا، وہ احتجاج اس طرح نہیں ہوئی جس طرح میں کروا سکتا تھا یا میں کرتا ہوں، تو لہٰذا ابھی بھی اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے، دیکھیں پارٹی نے جو میرے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی وہ نظر انداز کر دیں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا۔ انہوں نے 3 دفعہ مجھے نکالا، لیکن یہ جو گزشتہ 6-7 ماہ سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کا بازار گرم کیا ہے، تو بات یہ ہے میں بہت ہی بدل ہو چکا ہوں، یعنی کہ جس پارٹی کے لیے سب قربانیاں دی وہ کیوں کر کسی اپنے ہی ورکر کو یا خان کے ایک مت والے کو گالم گلوچ کرے گی۔ اور اگر احتجاج میں نے شامل ہوا وہ نہ ہوا تو 2 شرائط ہوں گے، ایک کہ جو میرے ساتھ رویہ برتا گیا اس پہ پارٹی تعصب کا اظہار کرے، دوسرا احتجاج کی ذمہ داری میری ہوگی، اچھا وہ میرا طریقہ کار ہوگا، میرا لائے عمل ہوگا اور کوئی دخیل نہیں ہوگا اس میں۔ مروت صاحب لیکن آپ سے پہلے کتنے لوگ تھے اس پارٹی میں جن کے ساتھ اس نوعیت کی زیادتیاں ہوئیں؟ مطلب فار ایگزامپل علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب جو کہ ڈونرز تھے پارٹی کے، جن کے بغیر دھرنے فنڈ نہیں تھے ہوتے، ان کے ساتھ کیا کیا پارٹی نے؟ کتنے لوگوں نے ایکنالج کیا ان کو؟ خان صاحب نے خود کہا کہ آٹے چینی کی رپورٹ میں ان کا نام آ گیا، یہ تو چور ہیں۔ تو یہ سب آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، آپ کو کیسے یہ امید تھی کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک شخصیت کا آج ذکر کر دوں جو کبھی میڈیا میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے۔ زلفی بخاری جو ہے، میں چند ملاقاتیں میری ان سے، اور بڑا ایک باوقار انسان ہے۔ کسی نے ایک دفعہ میرے کان بھی بھرے کہ جی وہ آپ کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں زلفی بخاری کو ملزم بنانا یا رنگ روڈ سکینڈل اس پہ ڈالنا یہ بھی اپنوں ہی کا کیا درا ہے۔ اچھا، اپنوں یہی رویہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا، علیم خان کے ساتھ ہوا یا جہانگیر ترین کے ساتھ۔ پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اپنے ہی محسن ہمیشہ اپنوں ہی کے ہاتھوں ڈسے گئے ہیں۔ بالکل۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، علیم خان اور جہانگیر ترین جو ہے وہ تو یعنی کہ باری بھرکم ہستیاں ہیں۔ میں تو میری مثال تو آپ سمجھ لیں ایک سیاسی آوارہ گرد کی طرح ہے۔ میں تو ایک آزاد منش آدمی ہوں، اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں، میرے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے۔ خان کے لیے جب 9 مئی کو نکلا تھا، 8 فروری تک وہ ایک نارمل حالات تھے اور وہ کام کوئی نارمل لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مجھے دے سکتے ہیں؟ جو بھی بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں پارٹی سے کسی کو نکال دیں گے، نکال دو۔ صحیح۔ مروت صاحب میرے پاس کون سا آسمان گر پڑ رہا ہے؟ میرے پاس 15-20 سیکنڈ ہے، صرف یہ بتا دیجئے کہ پختونخوا کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرا دی جائے گی؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نہیں گرائی جائے گی، کیونکہ وہ کسی کے لیے تھریٹ ہی نہیں ہے اور مضبوط ہے اس کی حکومت۔ ایم پی ایس ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ حکومت گرانے کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تمام تبصرے جو سیاسی طور پر ہم سب کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز جو مس کرتے ہیں وہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں۔ 2022 میں جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان میں فلڈز آئے اور ہم نے شہروں میں بھی سیلاب آتے ہوئے دیکھے، جس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد توقع یہ تھی کہ پالیسی سازی اس پر کی جائے گی، لیکن اب تک اس پر کوئی ڈیبیٹ دکھائی نہیں دیتی۔ سوات واقعہ جس میں ایک پورا خاندان پانی کے سپرد ہو گیا کیونکہ انفراسٹرکچر جو وہاں بنایا گیا تھا اس میں انکروچمنٹس ہیں، انلیگل کنسٹرکشنز ہیں، وہ بھی دوبارہ سے ہمیں یہ یاد کرواتا ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ زیر زمین جو پانی کی سطح ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، بارشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور قحط سالی کے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ان تمام ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کا رزلٹ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح پالیسی سازی کرنی چاہیے اور اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں جنریٹ ہوتی،
اس پر بات کرتے ہیں. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک امین اسلم صاحب اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں انوائرمنٹلسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. امین صاحب, آپ سے آغاز کروں گا. 2022 میں جو اتنی بڑی کیٹاسٹرفی پاکستان میں فلڈز کی آئی تھی, جس کے بعد اتنے بڑے لیول پہ ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی لوگوں کی, تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 ملین گھر تباہ ہوئے. اس سے لیسن لگتا یہی ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں, کیونکہ جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر جس رفتار سے, غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ پولر ریجن سے باہر اتنی تیزی سے گلیشیئر کہیں نہیں پگھل رہے. ابھی سوات ٹریجڈی آپ دیکھ لیجئے, باقی فلڈز دیکھ لیجئے. کس طرح سے ہم یہ باور کرائیں حکمرانوں کو یا پاکستان کی حکومت کو کہ ایمرجنسی بیسس پہ اگر ہم نے میجرز نہ لیے تو مزید نقصان ہو سکتا ہے ہمارا؟ ایسی ہوگی جس سے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ آنکھیں کھول لیں گے اپنی, کیونکہ 2022 میں ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی تھی اور ہمیں اپنے ری پرائرٹائزیشن کرنی چاہیے تھی تمام ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کی تو ٹورڈز کلائمیٹ چینج, اور اس سے جو اثرات نمایاں ہو رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیں, پاکستان ایک موسمیاتی تبدیلیوں سے اور قدرتی آفات سے متاثر ملک ہے, اور یہ پچھلے دہائی سے 10 سال سے جو ٹاپ 10 ممالک ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ ایک ایئرلی فنامنا ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سردیوں میں بارشیں کم ہو رہی ہیں, گرمیوں میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں. پچھلے سال جو سردیوں کی بارشیں تھیں وہ 70% کم ہوئیں, جس سے قحط سالی ہو گئی, اور پھر پچھلے سال ہی گرمیوں میں تقریباً 50% زیادہ بارشیں ہوئی, جس سے کہ فلڈنگ سچویشن بنی, اربن فلڈنگ ہوئی, اور یہ اگین ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سال. اور اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی پیچھے 2 مہینے پہلے یہاں پر قحط سالی اناؤنس کی گئی تھی, اور آج یہاں پر پانی کا وہ ریلا دوبارہ آیا ہوا ہے جس کو ہم کیپچر کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں سال. اور یہ ایک بہت بڑا ریلا ہوتا ہے جو کہ آن این ایوریج کہتے ہیں 25 سے 30 ملین ایکڑ فیٹ ہم ان 100 دنوں میں, جو ایک 100 دنوں کا فنامنا ہے, کیونکہ ان 100 دنوں میں ہماری ساؤتھ سے مانسونز آ رہی ہوتی ہیں اور نارتھ سے ہمارے گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریلا ہے جو پاکستان سے گزرتا ہے. اس میں ایکولوجیکل ریسٹوریشن تو ہوتی ہے زمین کی, لیکن اس کو ہم کیپچر نہیں کرتے, اور یہ چلا جاتا ہے آپ کے بالکل سمندر میں, سمجھ لیں آپ ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کا تخمینہ اگر لگائیں تو کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ملین ایکڑ فیٹ ہو تو وہ 2 کروڑ بندوں کے لیے سارے سال کے لیے کافی ہے. تو پاکستان کو تو یہ 10 ملین ایکڑ فیٹ واٹر چاہیے اپنی پاپولیشن کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ایک بہت اچھا پروجیکٹ بنایا گیا تھا آج سے 2-3 سال پہلے, ریچارج پاکستان کے نام سے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ڈاؤن اسٹریم آف تربیلا جو پانی کا ریلا آتا ہے, اس کو 8-10 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ یہاں پر اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس سے وہ جو وہاں پر ویٹ لینڈز ہیں, نیشنل لینڈز ہیں, اور وہ اس کو نہ صرف ان کی جو ویٹ لینڈز کی ایکولوجیکل ریسٹوریشن ہو سکتی ہے بلکہ گراؤنڈ واٹر کو بھی ریچارج کر سکتے ہیں. اب اس پروجیکٹ کے لیے یہ اسٹارٹ 2022 میں ہم نے کیا, تو اس کے بعد اب یو این گئے اور یو این سے ان کو $70 ملین مل گیا ہے, which is a good thing. اور اس سال اس کے مزید $1.4 بلین پاکستان کو جو ملے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں کلائمیٹ چینج لینس کے تھرو ملے ہیں. بالکل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بجٹ کی کو دیکھیں تو اس میں یہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا. اس سال جو بجٹ ہے اس میں آپ کے ڈیزاسٹر پریپیئرنس کے لیے 30% کم کر دیا گیا ہے, آپ کے جو سٹوریج ڈیمز ہیں ان کی 30% کم کر دی گئی, اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو کہ فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے اس تمام مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اس کا جو بجٹ ہے وہ تو 14 ارب سے لے کے اس کو ڈراپ کر کے 2.5 ارب کا کر دیا گیا ہے. بالکل. تو یہ پرائرٹائزیشن ہمارے اپنے نہیں ہے. ٹھیک ہے, نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انڈر فنڈنگ ہے اور دوسرا سٹوریج کیپیسٹیز کے مسئلے ہیں. اس پہ حسن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا تو انڈس ڈیلٹا نے پچھلے 50 سالوں کی جو بات ہم کریں اگر, تو تقریباً 90% اپنا سائز لوز کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ 2050 تک 2050 تک 40 سے 50% جو ہماری کراپ ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی اسی انوائرمنٹ کی وجہ سے. اور ساتھ جو مینگرووز کے ہمارے فارسٹ ہیں وہ دن بدن غائب ہوتے جا رہے ہیں, ہم اربنائزیشن کری جا رہے ہیں, ایکسپینڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو وائی از انوائرمنٹ ناٹ اے ٹاکنگ پوائنٹ ان پاکستان؟ اس پہ کوئی پرائیورٹی نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. جی تھینک یو, دس از اے ویری گڈ کویسچن آپ نے کیا ہے میرے سے. بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارا ہائیڈرولوجیکل سسٹم ہے کیا. ہمارے ادھر جو ہائیڈرولوجیکل سسٹم کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے
اس میں ہائیڈرولوجی کے اور واٹر ریسورس کے ایکسپرٹس نہیں بیٹھتے، اس میں یا تو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں یا سیاستدان بیٹھتے ہیں، اور ایٹ بیسٹ اس میں سول انجینئر بیٹھتے ہیں۔ ان تینوں کیٹیگریز میں کوئی بھی ہائیڈرولوجی اور واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اگر آپ اس کی کوالیفیکیشنز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے انجینئرنگ کیا ہے، کسی واٹر ریلیٹڈ پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، اور اب وہ ایکسپرٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس نے کوئی ڈیم بنا لیا، نالی بنا لی، وہ کہتے ہیں جی میں واٹر ایکسپرٹ بن گیا ہوں۔ جس نے ایک کنواں کھدوا لیا، 2 کنویں کھدوا لیے، وہ کہتے ہیں جی میں گراؤنڈ واٹر کا ایکسپرٹ بن گیا ہوں۔ آپ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا قحط ہے وہ نالج بیس کا ہے، مائنڈز کا اور ایکسپرٹس کا ہے۔ دیکھیے یہ ریچارج پاکستان کی بات کرتے ہیں، ریچارج پاکستان نام سے تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن آپ کسی بھی اچھے واٹر ریسورس ایکسپرٹ کو دیکھیں تو اس کے بیچ میں جو انٹرونشنز دی گئی ہیں وہ انسسٹینیبل ہیں۔ ابھی بھی بات جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے۔ بھئی سمندر میں گر کے پانی ضائع نہیں ہوتا، سمندر میں پانی کا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے جسم میں پانی کا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل سسٹم ہے۔ ہم نے دریاؤں کو ریسٹور کرنا ہے ٹو دیئر نیچرل پاتھس، ٹو دیئر نیچرل ہائیڈرولوجی، اور اس کے ارد گرد پھر آپ کا گراؤنڈ واٹر بھی خود بخود ریچارج ہوتا ہے، آپ کے ٹریز بھی خود بخود لگتے ہیں، آپ کے فارسٹ بھی ریجنریٹ ہوتے ہیں، آپ کے ویٹ لینڈز بھی ریجنریٹ ہوتے ہیں۔ جہاں پہ چیزوں کو پل کیا جا سکتا ہے وہاں پہ یہ پش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور وہ آئنسٹائن کو میں کوٹ کروں گا، وہ کہتا تھا کہ دنیا جو ہے نا 3 چیزوں پہ چل رہی ہے، فیئر، گریڈ اور سٹوپیڈیٹی، اور پاکستان کے واٹر ریسورسز میں یہ تینوں چیزیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں۔ آپ کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی آپ کو قحط سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی آپ کو فلڈ سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ انڈیا پانی روک لے گا، کبھی آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی کے نام پہ ڈرایا جاتا ہے، اور ہمیشہ ڈرا دھمکا کے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2025 میں انہوں نے کہا تھا کہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ 2017 میں کوئی انہوں نے رپورٹ شائع کی تھی آپ کے کسی قسم کے ادارے نے، اور اس کے بعد انہوں نے شور مچا دیا تھا کہ 2025 میں پانی ختم ہونے لگا ہے، اور تان ایک ہی بات پہ آ کے ٹوٹتی تھی کہ سمندر میں جانے سے پانی کو روکو اور ڈیم بناؤ اور ڈائیورژن بناؤ۔ حسن صاحب لیٹ می انٹروین ہیئر، لیکن گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن تو اسٹیٹسٹیکلی پروو ہو چکی ہے نا؟ جی ایک منٹ میں وہی آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن کی بات کرتے ہیں، گراؤنڈ واٹر آپ کا ڈپلیٹ ہو رہا ہے شہروں کے بیچ میں۔ یہ جو آپ کے شہر ہیں نا، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، ان شہروں میں پانی ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ اور کیوں ڈپلیٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے دریاؤں میں پانی کم ہو گیا، اس لیے ڈپلیٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا جو وہاں پہ نیچرل ریچارج میکنزم تھا آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے اوپر کانکریٹ ڈال دی ہے، نالوں کے بیچ میں گند ڈال دی ہے۔ آپ کے جو رننگ سٹریمز ہوتے ہیں دے آر دا بیسٹ سورسز آف گراؤنڈ واٹر ریچارج۔ آپ کے اسلام آباد کے ندی نالے آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے ہم نے سیوریج ڈمپ بنا دیا ہوا ہے ان کو۔ حسن صاحب سنس آئی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف ٹائم، تو سولوشنز پھر آپ کیا پروپوز کریں گے اگر یہ رائٹ اپروچ نہیں ہے؟ دیکھیے سولوشن جو ہے ہمارا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دریاؤں کے کوریڈورز کو کھولنا ہے۔ جو ایکٹیو فلڈ پلینز ہیں ان کے بیچ میں جو آپ کی انکروچمنٹس ہیں آپ نے ان کو بتدریج ریموو کرنا ہے، اور جو ایسی انکروچمنٹس ہیں جو ریموو نہیں ہو سکتی جو آپ کے شہر ہیں وہاں پہ آپ کے ڈونٹ ڈائکس بنتے ہیں۔ یعنی ڈونٹ ڈائک ایک ایسا ڈائک ہوتا ہے، فلڈ پروٹیکشن ڈائک ہوتا ہے، جو دریا کے ساتھ ساتھ اس کے راستے کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ جو آبادی کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کے ارد گرد آپ ایک بند بنا دیتے ہیں جس کے اوپر سے آپ کی گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، آپ لوگ بھی چل پھر سکتے ہیں، اور وہ صرف اس ایریا کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے انٹرونشنز ابھی ہمیں چاہیے، نیچر بیسڈ سولوشنز آپ کو چاہیے، اور دریا جس وقت پھیلتا ہے اپنے فلڈ پلین میں تو خود بخود آپ کو ریچارج کرتا ہے۔ آپ کو اپنے فلڈ کوریڈورز کو ری ویمپ کرنا ہے، ڈیلٹا تک پانی لے کے جانا ہے، ڈیلٹا تک سلٹ اور سینڈ لے کے جانی ہے، اور وہ آپ کا صرف نیچرل سسٹم کر سکتے ہیں، کوئی انجینئرنگ سسٹم نیچرل واٹر چینل جو ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ بہت شکریہ امین اسلم صاحب اور حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔